Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना सूरतुल आदियात की इन डेप्थ स्टडी का सेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरत अल आदियात की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 11 है। आया नंबर 6 और आया नंबर 7 को भी थोड़ा सा मैं कवर करने की आज कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह जिस टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं वो मेनली आया 6 के अंडर एक तरह से आपके तौहीद के एंगल को मजबूत करेगा। टॉपिक का टाइटल हमने ऑल्दो कुनूदुल इंसान इला रब्बी रखा है, लेकिन इंशाल्लाह आज आपको अल्लाह के नामों में अल्लाह और रब के दरमियान का फ़र्क भी महसूस और मालूम होगा। और साइमल्टेनियसली इंशाल्लाह एक और चीज़ आपके इल्म में आएगी कि आपने अक्सर तौहीद की ब्रांचेस के बारे में सुना होगा। तो तौहीद की 2 ब्रांचेस को इंशाल्लाह आज मैं आपके सामने ब्रीफली रखने की कोशिश करूँगी ताकि आपका तौहीद के इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो जाए। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात और सूरतुल आदियात का हिस्सा नंबर 2 हमने या पार्ट नंबर 2 हमने शुरू किया है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद। आयत नंबर 7 में फरमाया व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। यकीनन इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है, एग्रेसिवली नाशुक्रा है और वो इस बात पर खुद गवाह है। सूरतुल आदियात का ये हिस्सा जिसके बारे में अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात कंफर्मेशन से मालूम है कि असल में जो बात अल्लाह ने इस हिस्से में कही है वो मकसद था कहना, और जो उससे पहले कसम 5 आयात में आई उसको सिर्फ एक स्टेज सेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। असल जो क्रक्स अल्लाह ताला इस सूरत के थ्रू इंसानों को बताना चाह रहे हैं वो ये कि यकीनन इंसान अपने रब के मामले में नाशुक्रा है, डिसलॉयल है, वफादार नहीं है। यानी वो जो शुरू में घोड़ों की कसम आई थी, तो घोड़ों की तारीफ करना मकसद नहीं था, मकसद था इंसान की हकीकत इंसान को बताना। इंसान जो गलतियां करता है उसके बारे में इंसान को इत्ला कर देना, उसको वार्न कर देना। बिल्कुल जैसे इंसान चाहता है कि अगर उसके पास घोड़ा है और वो उसका ख्याल रखता है तो उसका जानवर उसके साथ लॉयल रहे, अपने मालिक के साथ लॉयल्टी में जिंदगी गुजारे। तो उसी जानवर की लॉयल्टी को अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर मालिक के साथ लॉयल्टी के कंपैरिजन में मेंशन कर दिया कि एक घोड़ा अपने मालिक की फरमाबरदारी में अपनी जान पर खेल जाता है, और इसके मुकाबले में इंसान को अगर खालिक के साथ देखें तो ये जो रब का अब्द है सिर्फ अपनी ख्वाहिशात अपने रब के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं होता, जान देना तो बहुत दूर की बात है। यानी यहाँ इंसान को उसकी बंदगी दुरुस्त करने की दावत है, और इंसान की बंदगी दुरुस्त करने के लिए उसको हर वक्त कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। तो सूरतुल आदियात का एक बेसिक अगर आप वन लाइनर बोलें कि अब तक आपने जो बात समझी उससे आपको क्या बात समझ आई, तो सिंपल मकसद है इस सारी एक्सप्लेनेशन का कि रब की नाशुक्री में डूबे हुए इंसान को झिझोड़ दिया जाए, वो जो अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर नहीं रख पा रहा उसको हिला दिया जाए। तो जो आयत के अंदर लफ्ज आया है ना इन्नल इंसाना, मैं पहली एक्सप्लेनेशन अल इंसाना की दे रही हूँ।
and it's a very profound explanation. आप में से जिनको अरबिक आती है आपको पता होगा अल इंसाना is singular, एक इंसान. अगर कुरान में अन्नास आता है तो अन्नास का मतलब होता है प्लूरल, यानी कि बहुत से इंसान, लेकिन यहाँ पर आया है इन्नल इंसाना, सिंगुलर लाया गया है. बिल्कुल जैसे सूरतुल असर में आप सिंगुलर एक इंसान की बात पढ़ते हैं, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, वहां भी एक इंसान आया है. तो अगर आप तर्जुमा बिल्कुल इस तरह वर्ड टू वर्ड करते हैं, एक इंसान नुकसान में है, एक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्र है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सिंगुलर क्यों लाया गया है. स्कॉलर्स ने इसका जवाब दिया है कि एक मफहूम होता है सिंगुलर ला के उस पूरी स्पीशी को डिस्कस कर देना. यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको मालूम होगा ना, अगर आपने कहना होता है राइस, चावल, तो चावल का एक दाना कहना हो तो भी राइस, और आपने चावल की पूरी सैक, पूरी बोरी का जिक्र करना हो तो भी राइस, राइस सैक. इसी तरह से ये जो अल इंसान है अरबिक पैटर्न में स्पीशीज को भी जब डिस्क्राइब किया जाता है तो पूरी की पूरी स्पीशी के लिए सिंगुलर आता है. तो एक एक्सप्लेनेशन तो स्कॉलर्स की ये है कि वाहिद का लफ्ज जरूर लाया गया है, लेकिन यहाँ मकसद पूरी इंसानियत है कि पूरी इंसानियत, मेजॉरिटी इंसानियत, इंसानों की अक्सरियत अपने रब के साथ डिसलॉयल है. दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स ने जो दिया है वो जरा और ज्यादा आपको और मुझे क्लिक कर सकता है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि जब वाहिद सिंगुलर लाया गया है तो कुरान तो स्पेसिफिक इश्यूज पर बात करता है, इंडिविजुअली सॉल्यूशंस देता है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करता है. तो उन स्कॉलर्स का कहना यह है कि इन्नल इंसाना में अल इंसाना सिंगुलर लाके हर कुरान के रीडर को स्पेसिफिकली बता दिया कि देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में अपने रब के बारे में जरा सी भी डिसलॉयल्टी है तो उसको ठीक कर लो. अगर तुम्हारी जिंदगी में अपने रब के बारे में नाशुक्री है तो उसको ठीक कर लो. यानी यूं समझे कि हर कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़े और इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद पढ़े तो वो सब इंसानों की बजाय एक इंसान पर फोकस करे, और वो एक इंसान मैं हूं. वो एक इंसान अपने अपने आप को हम सब समझेंगे कि कहीं मैं अपने रब की कहीं पर नाशुक्री तो नहीं कर रही. मुझे अपने आप से सवाल करना है जब मैं ये आयत पढ़ूंगी इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि कहीं मैं कहीं अपने रब के साथ किसी भी लेवल पर, और हम में से हर कोई एक दूसरे को नहीं इतना जानता जितना हम सब खुद को जानते हैं, कहीं मैं किसी भी लेवल पर अपने रब के साथ कुनूत का शिकार तो नहीं हो गई, कहीं मैं अपने रब के साथ किसी एक एंगल पर डिसलॉयल तो नहीं हूँ. एन मुमकिन है कि मैं पर्दा करती हूँ, एन मुमकिन है कि मैं झूठ ना बोलती हूँ, एन मुमकिन है कि मैं गीबत ना करती हूँ, एन मुमकिन है कि मैं नमाजें पढ़ती हूँ, ज़कात देती हूँ, रोजे रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद किसी ना किसी एस्पेक्ट में मेरी जिंदगी के रब की नाशुक्री मौजूद हो. तो हर इंसान, हर कुरान का रीडर कुरान पढ़ते हुए अल इंसान से अपने आप को मिसाल देकर समझे. और स्कॉलर्स कहते हैं कि सिंगुलर लाने का फायदा यही होता है कि फिर असल में जो कुरान का कारी होता है ना, जो ट्रू रीडर होता है, जो मोमिन होता है, वो इंसान को हमेशा, या इंसान अपने आप को हमेशा फिर एक अपने फ्रेम ऑफ माइंड से, अपने तस्किया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है. और हमसे पहले के इंसानों का माइंडसेट यही होता था. जब भी उनका तस्किया अच्छा हो जाता था, जब भी वो सेल्फ ग्रूमिंग करते थे, जब भी उनके अंदर जिसको आप कहती हैं कि ज़ुहद का एंगल बहुत होता था, फार साइटेड बहुत हो जाते थे, इसलिए मुत्तकी बहुत हो जाते थे, एहसान की रविश जल्दी इख्तियार कर लिया करते थे. दीज आर द रीजंस कि उनका फोकस अपनी जात बहुत ज्यादा होता था ना. हमारा फोकस दूसरा इंसान, बाहर का माहौल, पूरे खानदान को दावत दे दूं, सबको जाकर मुसलमान कर दूं, ये कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा होता है. जो पहले के इंसान थे उनकी सबसे बड़ी फिक्र उनकी अपनी तरबियत होती थी. और ये क्यों था? इसलिए कि उनके पर्सपेक्टिव, उनके कॉन्सेप्ट दुरुस्त थे. उनको मालूम होता था कि उनकी जिंदगी में आने का असल मकसद क्या है. तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो गई कि अल इंसान से मुराद पूरी इंसानियत की स्पीशी है, सिंगुलर लाया गया है. दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो गई कि यहाँ पर मुराद हर वो रीडर है, हर कुरान का पढ़ने वाला जो सूरतुल आदियात की इस आयत को पढ़ेगा, उसको खुद को अपने आप को फ्रेम में रख के अपने रब के सामने अपने आप को खड़ा करते हुए सवाल करना है कि कहीं मैं अपने रब की नाशुक्री तो किसी एंगल में नहीं कर रही.
پھر آگے بڑھتے ہیں تو اس آیت میں لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے لی ربی کے لفظ کو آپ دیکھتے ہیں. آیت میں آتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. یہاں پر یہ بھی تو آ سکتا تھا، جس کو میں نہیں بتا رہی ہوں کیسے آ سکتا تھا، اسکالرس نے اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا ہے کلاسیکل ٹیکسٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی تو آ سکتا تھا ان الانسان للہ لکنود، بے شک انسان اللہ کے لیے بڑا ناشکرہ ہے یا بڑا ڈس لوئل ہے. تو اسکالرز نے اس کو بھی اسٹڈی کیا کہ کہاں پر اللہ کا لفظ آیت میں نہیں لایا گیا اور اس کے کمپیریزن میں رب کا لفظ لایا گیا. عربی زبان از اے ویری براڈ لینگویج، اور عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے، خاص طور پر جب آپ اس کو گہرائی میں سمجھتے ہیں، جب آپ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، تو جو آپ کو بہت خوبصورت اینگل اس کے نظر آتے ہیں کہ جتنا آپ اس کے الفاظ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ دو الفاظ جو ایک دوسرے کے ملتے جلتے مفہوم میں ہوتے ہیں، ملتے جلتے مفہوم میں نظر آتے ہیں، جو ترجمہ کرنے میں ہو سکتا ہے ایک ہی جیسے ترجمہ دے رہے ہوں، لیکن جب آپ ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ ان کو گہرائی میں جا کر اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو ان کا ڈفر کرنا نظر آتا ہے. اسی کانسیپٹ کے اندر دو الفاظ کو اب ہم اگلے ایکسپلینیشن میں دیکھتے ہیں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے رب. بظاہر دونوں کے دونوں آپ کہیں گے کہ ایک ہی ہستی کے تو دو نام ہیں، ایک ہی ہستی کو پکارنے کے تو دو طریقے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ فرق کر کے سمجھیں گی تو آیت کی گہرائی بھی سمجھ آئے گی، مقصد سمجھ آئے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رب کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اللہ کا لفظ کیوں نہیں لایا گیا. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، پہلے میں اللہ کے لفظ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کے بارے میں بھی دو آرا، دو اوپینینز موجود ہیں. ایک یہ کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے. اسم ذات کا مطلب ہے کہ دس از اسپیسیفک فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے آپ کا ایک اسم ذات مطلب ہوگا جو آپ کا پراپر نام ہے، جو آپ کے پاسپورٹ یا آپ کے CNIC میں مینشنڈ ہے. آپ کا نام ہے سائمہ، سو سائمہ از یور اسم ذات. آپ کے گھر والے آپ کو پیار محبت سے سائم کہتے ہیں. اب سائم ول ناٹ بی یور اسم ذات، اٹ ول بی یور نک نیم، یہ آپ کی کنیت ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ کا اسم ذات ہے اللہ. خاص طور پر لفظ اللہ ایک رائے کے مطابق اللہ کا اسم ذات ہے. جب ہم اس کانسیپٹ میں اسم ذات کے کانسیپٹ میں لفظ اللہ کو لیتے ہیں تو اب اس کی ایک دلیل اور اس کی ایک میتھڈولوجی سمجھنے کی یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو نازل کیا یعنی آدم علیہ السلام کو، تب سے لے کر اینڈ آف ریلیجنز تک، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام آیا، ہمیشہ سے انسانوں کو جو بھی انسٹرکشنز دی گئیں اس میں آسمانوں پر موجود اس گرینڈ ہستی جس کو آپ رب کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لفظ اللہ استعمال کیا ایز اسم ذات. یعنی اللہ کا لفظ ہر طرح کے مذہب میں آپ کو کسی نہ کسی فارمیٹ پر آج بھی ملتا ہے. یہ ایز اٹ از ہے، یہ کسی لفظ سے ڈیرائیو نہیں ہوا، یہ اللہ کا اسم ذات ہے. دس از ون ایکسپلینیشن. دا ادر ایکسپلینیشن آف ورڈ اللہ وہ یہ ہے کہ یہ عربک ورڈ الہ سے ڈیرائیو ہوا ہے. الہ حمزہ لام ہا، جس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں معبود. تو وہ دوسری رائے کے مطابق کہتے ہیں لفظ اللہ یہ الہ سے ڈیرائیو ہوا ہے، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے. تو یہ تو ہو گیا ایکسپلینیشن لفظ اللہ کا. جب آپ اس کو الہ سے لیتے ہیں تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ انسان کی عبادتیں، ریچولز اٹیچ. معبود وہ ہوتا ہے نا جس کے سامنے آپ شکر میں سر جھکا دیتے ہیں. آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کا تھینک یو ادا ہی نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ شکر کرتے ہیں. دس از معبود کی ڈیفینیشن. جس کی عبادت کی جاتی ہے اصل میں وہ ہستی کیا ہوتی ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو آپ ان تھینک یو گریٹیٹیوڈ آپ اپنے آپ کو پورے کا پورا اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. دس از انڈر دا ڈیفینیشن آف ورڈ اللہ. آپ نے یہ بات تو سن لی کہ توحید جو ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا. توحید کی 3 پھر آگے فردر کلاسیفیکیشنز اسکالرز کرتے ہیں. یہ کلاسیفیکیشنز آپ کو ان ٹرمینالوجیز میں جس میں آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتی. یہ بعد کی کلیریفیکیشنز ہیں جو کہ امت کے اسکالرز نے امت کو بات سمجھانے کے لیے
पॉकेट्स एस्पेक्ट्स बनाकर बात को कॉन्सेप्ट्स की शक्ल में डिफाइन किया है। तो तौहीद का मतलब है अल्लाह एक है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह और रब का कंपैरिजन हम देखते हुए तौहीद को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं सिर्फ आपके सामने दो इस्तिलाहात रखना चाह रही हूँ, रिलेटेड टू अल्लाह एंड रिलेटेड टू रब। दे बोथ आर कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। तौहीद अल्लाह को एक मानना, और तौहीद की 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, जिसमें आप कहते हैं तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात। मेरा फोकस फर्स्ट 2 पर है। तौहीद उलूहिया, हमजा लाम वाओ बटरफ्लाई वाली हा या गोलता। तौहीद उलूहिया असल में अल्लाह के साथ आप उसी वक्त अटैच करते हैं जब आप लफ्ज अल्लाह पर फोकस करते हुए अल्लाह को इलाह मानते हैं। यानी कि मतलब क्या होगा, सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। व्हाट इज तौहीद उलूहिया? जो आप और मैं अल्लाह की खातिर उसकी मोहब्बत में, उसके शुक्र में, उसके एहसानात को देखते हुए रिचुअल्स अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, क़याम में खड़े होते हैं, हम रुकू करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम सदका ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं, हम अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन पर अमल करते हैं। रिचुअलिस्टिकली जो आप अल्लाह की खातिर रिचुअल्स अदा करते हैं वो तौहीद उलूहिया के अंडर आता है। और जो कुछ बंदा रब के लिए कर रहा है वो रिचुअल्स की फॉर्म में हो जाता है। अब जाहिर बात है अल्लाह ने भी तो बंदे के लिए कुछ किया है। ज़ाहिर है अल्लाह ने क्या किया है कि मैं अल्लाह के सामने सर झुका रही हूँ। तो जो बंदा करता है दैट विल फॉल अंडर तौहीद उलूहिया। वो अल्लाह का वो वाला पार्ट है जिसमें आप अल्लाह को उस वक्त अल्लाह के मुकाम पर रखते हैं, और जिसमें आप वो देखते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, अल्लाह बंदे के लिए क्या करता है। वो आता है अंडर अल्लाह का रब होना। मुरब्बी है, सैयद है, मुनइम है, नेमतें देता है, तरबियत करता है, cherisher है, nourisher है, he sustains us, he provides for us, he teaches us. These all are af'alullahi lil ibad. That's a very beautiful concept of Rabb. जब आप अल्लाह को अल्लाह के नाम के साथ देखते हैं ना, तो एक ग्रैंड हस्ती जिसके सामने मुझे सर झुकाना है। जब आप अल्लाह को रब की डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिनेटली अ ग्रैंड हस्ती जिसके सामने मुझे सर झुकाना है, लेकिन अब मोहब्बत का एलिमेंट बहुत आ जाता है रब के अंदर। रब के अंदर मोहब्बत का एलिमेंट है, बिकॉज तरबियत आ गई ना। अल्लाह के अंदर जलाल की कैफियत है और रब के अंदर मोहब्बत की कैफियत है। अल्लाह का नाम सुनकर किसी का दिल करता है या नहीं करता, उसका ग्रैंड्योर देखकर उसके सामने सर झुकाना है। बट रब की टर्मिनोलॉजी के साथ अल्लाह का तारुफ देखकर मैंने मोहब्बत के साथ उसके सामने सर झुकाना है। कोई टूटे फूटे सिर्फ रिचुअल पूरी करने के लिए हो सकता है नमाजें पढ़ता रहे, लेकिन जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक होगा ना, वो अल्लाह को रब के मुकाम पर रखेगा। और आप अल्लाह को रब के मुकाम पर कैसे रखते हैं? जब आपको अपना उठना बैठना, अपना पूरा एग्जिस्टेंस उसकी नेमतों से भरपूर नजर आता है। आपको अपने हर तरफ उसकी नेमतें नजर आती हैं। आपको अपने दाएं बाएं कॉन्स्टेंटली हर एंगल से उसकी नेमतें बरसते हुए नजर आती हैं। अल्लाह आपके लिए जो कुछ कर रहा होता है, दिस फॉल्स अंडर तौहीदुर रुबूबिया। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी कॉमन। तौहीद उलूहिया, बंदा अपने रब के लिए अल्लाह के मुकाम को समझते हुए इबादत करता है। तौहीद रुबूबिया, बंदा अपने रब के एहसानात को देखते हुए, उसकी मोहब्बतों को देखते हुए, इन टर्म्स ऑफ मोहब्बत उसकी इबादत करता है। क्योंकि अल्लाह ने हमें तख्लीक किया है, वो हमें अता करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमारी तरबियत करता है, वो कॉन्स्टेंटली हम पर इनायतें नाजिल करता है। दीज आर अफ़ालुल्लाहि लिल इबाद। ये है अल्लाह का रब होना। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने इस वक्त उलूहिया और रुबूबिया की रख दी। अगर आप अरबिक टर्मिनोलॉजी में समझना चाह रहे हैं तो मैं वन लाइनर डेफिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए दे देती हूँ जिनको अरबी में लिखने का शौक होता है। तौहीद उलूहिया की अरबिक डेफिनेशन आती है, हुआ इस्तिहक़ाक़ुहु सुब्हानहु व तआला अन युअबद वहदहु ला शरीक लहू। ये अल्लाह का
خصوصی حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک شرک نہیں ہے، اب آر جسٹ ڈسکسنگ کہ یہاں رب کیوں لایا گیا ہے اور اس کے کمپیریزن میں ہم لفظ اللہ ٹرائی کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کر سکتا ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے، اپنی دعا کو رب کے لیے اور رب کے ساتھ خالص کر لیں، جو مانگیں صرف اس سے مانگیں، اور اپنا یقین اس بات پر کر لیں کہ فلاں کے دعا مانگنے سے مشکل نہیں ہٹے گی، میرے رب کے کرم سے مشکل ہٹے گی۔ کوئی انسان ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن انسانوں کو ایسا ذریعہ نہ بنا لیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ سوئفٹلی شرک کا شکار ہو جائیں۔ ون آن ون تعلق آپ کا اور میرا اپنے رب کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا استحقاق ہے، ہوا استحقاق ہو، یہ اس کا خصوصی حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے توحید الوہیہ۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ دیکھیں گی تو اللہ کی عبادت کا کانسیپٹ سٹرونگ ہو جائے گا۔ توحید الوہیہ کو اکثر سب کانٹیننٹ کے اسکالرز نے توحید عبادت بھی کہا ہے، جس میں آپ اکثر بچپن سے ایک جملہ سنتی ہوں گی، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو قرآن میں آن اینڈ آف مختلف صورتوں میں اور آیات میں آیا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلق فی جہنم ملوما مدحورا۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ کھڑا کرو، ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے اور جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس کو فلاں کے مزار پر لے جاؤ تو اس کو اولاد مل جائے گی، اس کو فلاں کے آستانے پر لے جاؤ تو اس کو جو ہے وہ بیٹا مل جائے گا، اس کو فلاں جو چیز ہے وہ گھول کر پلا دو تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کا اعتقاد اور آپ کا بلیف اور آپ کا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ کل خزانوں کا مالک میرا رب ہے، اور میرے رب نے جیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں توحید اپنانے کو کہا ہے، ہم اسی پیٹرن پر توحید کو اپناتے ہوئے اپنی دعاؤں کو توحید کے روشنی کے اندر خالص رکھیں گے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ مکمل توکل آپ کو توحید دیتا ہے، جس میں آپ اس کی عبادت کرتی ہیں۔ کیسے کیسے؟ محبت میں، تعظیم میں، امید میں، خوف میں۔ اور جب یہ سارے ایموشنز آپ کی عبادت میں مل جاتے ہیں، آپ کا جذبات کا کمبینیشن آپ کی عبادت کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ وہ سب خواتین جو بار بار ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، وہ جو بار بار ایک ہی بات کرتی ہیں کہ نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، وہ جو بار بار یہ کہتی ہیں کہ میں ایک روبوٹ کی طرح نماز پڑھتی ہوں، all of us we need to check our emotions for اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جتنی آپ کو اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی، اتنا آپ کا رب کے ساتھ نماز میں تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ جیسے عبادت کی ایک ڈیفینیشن انڈر توحید الوہیہ ہی امام ابن کثیر نے بہت پیاری دی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالُ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ۔ کہتے ہیں شریعت کی روح سے عبادت محبت، تعظیم اور خوف کی کلائمیکس کی پوزیشن ہے۔ یعنی آپ اللہ کی محبت میں بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایکسٹریم رسپیکٹ بھی ہو اللہ کی۔ یہ دو چیزیں، یہ دو وہ چیزیں ہیں، یہ دو وہ ایموشنز ہیں جو میجورٹی انسان سائملٹینیسلی رن نہیں کر پاتے ہیں۔ محبت جہاں ہوتی ہے وہاں سے ہمارا رسپیکٹ کا اینگل لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اگر رسپیکٹ کہیں ہوتی ہے تو وہاں سے ہم محبت کا اینگل گریجولی اومٹ کر دیتے ہیں کہ رسپیکٹ اتنی ہے کہ اب میں محبت سے ان کے ساتھ جو ہوں وہ مسکرا کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ وی نیڈ ٹو مینٹین دا بیلنس۔ جو انسان باقی انسانوں میں بھی اپنی عام مخلوق ٹو مخلوق ڈیلنگ میں بھی یہ دو ایموشنز بیلنس نہیں کر پاتا، وہ انسان اپنا اور اپنے خالق کے ساتھ بھی ان دو ایموشنز کا بیلنس لوز کر جاتا ہے۔ رسپیکٹ اینڈ لو، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ کلائمیکس کے اندر ہوتی ہیں مومن کے اندر۔ مومن اشد حب للہ بھی ہوتا ہے، اور مومن اللہ کی تعظیم میں اس مقام پر ہوتا ہے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی خالق ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
یہ ہے اللہ کو اللہ کی رسپیکٹ اور اس کے مقام پر رکھنا. تو ابن کثیر کے مطابق آپ کا کلائمیکس ہوگا محبت کا، آپ کا کلائمیکس ہوگا رسپیکٹ کا، اور آپ کا کلائمیکس ہوگا خوف کا بھی. اٹس ناٹ لائک کہ اتنی محبت ہے کہ اب اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا، اب آپ نے اللہ کے لیے وہی ٹرمینالوجی استعمال کر لی یا وہی گفتگو کا پیٹرن استعمال کر لیا جیسے آپ اپنے کسی دوست کے لیے استعمال کرتے ہیں. نو، وی شوڈ ناٹ لوز دا بیلنس آف ریسپیکٹ الاٹ، کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، منعم بھی ہے، بٹ سائملٹینیسلی وہ الجلیل بھی ہے، وہ العزیز بھی ہے، وہ الجبار بھی ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ ذو الجلال والاکرام بھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن آپ کو اور مجھے کانسٹنٹلی ایک ایک لفظ کی ڈفرنس کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اللہ کا لفظ تمہارے عقل میں بیٹھ جائے گا، رب کا لفظ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گا، تو پھر تم اپنی توحید آٹومیٹیکلی درست کر لو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، آپ کو توحید کی اہمیت واضح کرتے ہوئے یہ حدیث ملتی ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے. حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور پوچھا، مل مجیبتانی، یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں واجب ہیں؟ اور کانٹیکس کیا چل رہا تھا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. جب کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا تو اس وقت کیا ماحول تھا، کیا گفتگو ہو رہی تھی، کس نہج پر گفتگو اور میتھڈالوجی پر گفتگو کی جا رہی تھی. تو جب حضرت جابر کہتے ہیں جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل مجیبتانی، کیا دو چیزیں واجب ہیں، تو مطلب تھا کہ سوال کرنے والے کا کہ جنت کو کیا چیز واجب کرتی ہے، 1، جہنم کو کیا چیز واجب کرتی ہے، 2. تو یہ جو دو چیزیں ان صحابی نے پوچھی رسول اللہ سے، مطلب تھا کہ وہ دو چیزیں جن میں سے ایک جنت کو واجب کر دے بتائیں اور ایک جو جہنم کو واجب کر دے بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قالا من ماتا، جس کو موت آئی، لا یشرک باللہ شیئا، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اس کی دعائیں خالص، اس کا توکل خالص، اس کا اٹھنا بیٹھنا زندگی کے معاملات خالص، اس کو اپنے گھر کے اندر فریم کرا کے حروف مقطعات ہینگ نہیں کرنے ہوتے تھے، یا اس کو اپنے آفس کے اندر یا اس کو اپنی شاپ کے اندر کوئی سرٹن کرس کراس کر کے کوئی تعویذ بنا کر ہینگ نہیں کرنا ہوتا تھا فریم کے اندر کہ یہ لگا رہے گا تو روزی میں برکت رہے گی. جس کا توکل ہوتا تھا کہ میں صبح نماز پڑھ کر آؤں گا، فجر کی قرآن پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز مس نہیں کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، صبح شام کی دعائیں پڑھوں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق امانت سے کاروبار اور نوکری کروں گا، برکت آئے گی. وہ انسان جس کی توحید سلامت تھی، وہ انسان جس کو موت ایسے وقت پر آئی جبکہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ شریک نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز واجب ہے اس کے اوپر، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی اگر موت توحید پر آتی ہے، اینڈ دا کانسیپٹ آف توحید از ویری اسٹرانگ بیکاز شرک از ویری سٹل، وہ اتنا سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتا ہے شرک کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں شرک پینیٹریٹ کر جاتا ہے. کسی ایک دنیاوی محبت کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہونے لگ جائیں، ہماری نمازیں چھوٹنے لگ جائیں، ہمارے اخلاق برے ہونے لگ جائیں، ہمارے معاملات بگڑنے لگ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہو سکتا ہے مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ ہم شرک کے راستے پر چل رہے ہیں. تو جس کو توحید پر موت آئی، دخل الجنہ، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری چیز جو آپ نے جہنم کے لیے بتائی کہ وہ واجب ہے، وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ ناری، تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مقام کو کئی احادیث سے واضح کر کے گئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس شفاعتی یوم القیامت، میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن وہ شخص ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو آخری وقت تک پوری زندگی درست عقیدے پر رہا اور جس کو موت بھی اس حال پر آئی کہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا. وہ انسان ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی.
So this is the concept جو میں نے توحید الوہیہ کے انڈر آپ کو ڈسکرائب کر کے بتایا ہے. یہ ہے توحید الوہیہ. whenever there will be a name of Allah, then there will be an aspect of ritualistic عبادات جس میں آپ کا دل کرے یا نہ کرے آپ کو اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے, توحید اڈاپٹ کرنی ہے, غیر اللہ سے نہیں مانگنا, کسی کا در جا کر نہیں کھٹکھٹانا کہ آپ مجھے معاف کر دیں یا آپ جو ہیں وہ میرے لیے راستہ کھول دیں یا آپ میرے رازق بن جائیں. اسباب انسان ضرور اختیار کرتا ہے, توکل اس کا کمپلیٹلی اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. This was the explanation of توحید الوہیہ. Now moving forward on the word جو سورۃ العادیات میں لِرَبِّهِ میں رب کا آیا ہے, توحید ربوبیہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رب کے لفظ کو مینشن کیا ہے. یعنی ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اب اس بات کا یقین بھی سائملٹینیسلی ہونا کہ اس اللہ نے مجھے تخلیق کیا, میرا کریٹر ہے, اور مجھے کریٹ کر کے اب آزاد ایک ول پاور دے کر چھوڑ نہیں دیا ہے کہ اب میں جیسے چاہوں جیوں. اب وہ جیسے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, جب آپ اللہ کو رب مانتے ہیں, جو واقعی اللہ کو رب مانتا ہے, اس کا یقین ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ہر معاملہ, میری زندگی کا ہر ایسپیکٹ میرا رب سنبھالے ہوئے ہے. اس وقت اگر میں بول رہی ہوں تو صرف میرا رب ہے جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے. اس وقت اگر آپ سن رہی ہیں تو صرف آپ کا رب ہے جس نے آپ کو سننے کی توفیق دی ہے. اس وقت اگر آپ کا موبائل فون یا آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے سامنے ورکنگ پوزیشن پر ہے تو صرف آپ کا رب ہے جس نے اس کو اس وقت ورکنگ پوزیشن پر رکھا ہے. اس وقت آپ جہاں بیٹھی ہیں, اگر اس ماحول میں آپ کو آکسیجن سلنڈر منہ پر اپنے لگا کر, ماسک لگا کر نہیں بیٹھنا پڑ رہا اور آپ آرام سے انہیل اور ایکسیل کر رہی ہیں, تو یہ ماحول کے اندر آکسیجن دینے والا آپ کا رب ہے. میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, میرا ذہن چل رہا ہے, میری آنکھیں کام کر رہی ہیں, میرے 5 senses in a working position, ہر ایسپیکٹ کو میری زندگی کے سنبھالنے والا میرا رب ہے. That's the difference between اللہ and رب. آج کے بعد آپ کو کلیئرٹی ملے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہوں. It's okay for a layman, for a بالکل جس کو آپ کہتی ہیں bare minimum لیول کا مسلمان, فار اے بگنر یہ ڈیفینیشنز ٹھیک ہیں کہ آپ کو ایک لفظ دوسرے کا ہی سینونیمس لگے, لیکن فار اے ریگولر قرآن اسٹوڈنٹ, فار ان ڈیپتھ اسٹڈی اسٹوڈنٹ, دیر از اے ڈفرنس بٹوین ورڈ اللہ اینڈ رب. اب وہ آج آپ کو کلیئر ہو رہا ہے. اللہ ہے جو نکھارنے والا ہے مجھے, جو چلانے والا ہے مجھے, اور یہ وہ ایک ہستی ہے جس نے مجھے ڈے 1 سے تخلیق کیا ہے, ڈے 1 سے میری سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہے, وہ جو میرا رازق ہے, وہ جو میرا رب ہے. دس از دا کانسیپٹ آف توحید ربوبیہ. یہ جو میں چیزوں کو کمپریہینڈ کر لیتی ہوں, یہ جو میری عقل کام کرتی ہے, یہ جو میں پلاننگ کر لیتی ہوں, یہ جو میں لکھ لیتی ہوں, یہ جو میں سنتی ہوں اس کو ایز اٹ از جملہ کنسٹرکٹ کر لیتی ہوں, یہ جو میرا ذہن کچھ نیورونز کو میسج دیتا ہے اور مجھے کوئی میسج ملتا ہے اور اس امپلسز سے میں جو بولنا چاہتی ہوں میں کسی لینگویج کے اندر وہ کنسٹرکٹ کر لیتی ہوں. دس از مائی رب. All of this is happening because of my رب. This is توحید ربوبیہ. اور توحید ربوبیہ میں یہ چیز بھی آتی ہے, ایک تو ہو گیا نا اللہ میرا خالق اور مالک, بنا بھی دیا ہے اور اب تک چلا بھی رہا ہے, نہ صرف مجھے چلا رہا ہے, میرے آس پاس جتنے فیکٹرز ہیں ان سب کو بھی میرا رب چلا رہا ہے. مور اوور توحید ربوبیہ میں ایک اور کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ تنہا اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. یعنی میری ایگزسٹنس اگر کسی وجہ سے پاسبل ہے وہ صرف میرا رب ہے. دیٹس اٹ. میں اس لیے اس وقت کھڑی نہیں ہو سکتی کہ میں کھانا بہت اچھا کھاتی ہوں اور میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی ہوں, اور کیونکہ میں جم جاتی ہوں, اور کیونکہ میں ورک آؤٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں کیلوریز کا خیال کرتی ہوں, کیونکہ میں اپنی ڈائٹ کو پروپورشنز میں لیتی ہوں, کیونکہ میں اپنی نیند پوری کرتی ہوں, کیونکہ میں بہت سپر فٹ رہتی ہوں, ایکس وائی زیڈ اے بی سی, نتھنگ. صرف میرا رب ہے جس کی وجہ سے میں کھڑی ہوئی ہوں. دیٹس دا کانسیپٹ جو مومن اپنے ذہن میں کنسٹرکٹ کر لیتا ہے. باقی سارے سیکنڈری فیکٹرز ہیں. جب میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے, اب میری زندگی کے ہر نظام کو وہ تنہا مینج کرتا ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو ہم. آل کریڈٹ. جب بھی ہم ہر بات پہ کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے حوالے کرتی ہوں. میرے ہر کام کو
نبھانے چلانے संवारने वाला मेरा अल्लाह है और मेरा ईमान है कि उस रब को किसी मददगार की जरूरत नहीं। सूरत रोम की आयत नंबर 40 में आता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम सबको पैदा किया, तुम रज़क़कुम, फिर वो तुम सबको रिस्क देता है, तुम युमीतुकुम, फिर वो तुम सबको मौत देगा, तुम युहयीकुम, फिर वो तुम सबको जिंदा करेगा। टोटल कॉन्सेप्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टोटल रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल रिलायंस की इतनी खूबसूरत दुआ बता के गए हैं, जो हमें हर सलाम फेरने के बाद नमाज में तस्लीम के बाद पढ़नी होती है। आप पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़नी होती है का मतलब ये नहीं है कि फर्ज है, जाहिर है दुआ है। अब अगर आपको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आती कोई बात नहीं। अगर आप अरबी में पढ़ती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए अल्फाज में अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अपनी जुबान में याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, अल्लाह कोई रोकने वाला है ही नहीं जिसको आप अता करना चाहें, वला मुअतिया लिमा मनाअता, और कोई अता करने वाला नहीं है जिसको आप ना देना चाहें। अगर मेरे रब ने मेरे नसीब में कोई चीज नहीं रखी, पूरे 7.5 बिलियन मिलकर भी मुझे देने की कोशिश करेंगे, वो मुझे नहीं मिलेगी। दैट शुड बी माई यकीन। और अगर एक चीज मेरे रब ने मेरे नसीब में रख दी है, 7.5 बिलियन इंसान कोशिश करके और बाकी एग्जिस्टिंग सारी मखलूकात कोशिश करके उस चीज को मुझसे छीनना चाहेंगी, वो चीज कोई मुझसे छीन नहीं सकेगा। जो मुझे मिलना है वो मुझे मिलकर रहेगा। दैट्स द पावर ऑफ यकीन जो बंदा अपने रब पर करता है, बिकॉज उसकी अता इतनी स्ट्रांग है। तो जब भी नेमतों का इंसान एक रिमाइंडर लेता है, वहां अल्लाह की जात में रुबूबियत उसको नजर आती है। जब हम अल्लाह का रब होना जहन में लाते हैं, हमारे अब्द वाले किरदार की बंदगी का लेवल हाई हो जाना चाहिए कि मैं उस रब की लम्हा बर लम्हा मोहताज हूँ। ना सिर्फ उसने मेरे लिए जमीन को रहने के काबिल बनाया, उसने मुझे जिस्म भी ऐसा दे दिया कि मैं इस दुनिया के मौसम, इस दुनिया की सख्ती, इस दुनिया की मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये भी उस रब की रुबूबियत है कि उसने हमें फिजिकली ऐसा डिजाइन किया है, साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा दिया है कि हमें गम बर्दाश्त करने की सलाहियत है। कितनी मर्तबा होता है कि आप पर गम पड़ा और हर दफा आपको हार्ट अटैक हो गया? नहीं होता, रेयरली है। हाँ होता है, जब होना होता है तब होता है, बट जनरली क्या होता है, आप में से हर इंसान जो इस वक्त जिस एज ब्रैकेट में भी है, एक इंसान ने अपनी जिंदगी में कम से कम, लेट्स से आपकी एज इस वक्त 40 है, या 50 है, आपने अपनी जिंदगी में कम से कम भी सही तो 10 लोगों के इंतकाल की खबर तो सुनी होगी, द क्लोजेस्ट वंस। लेकिन हर एक के इंतकाल के ऊपर हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया, ब्रेन हैमरेज तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गए। सो दैट्स द स्ट्रेंथ। अल्लाह ने, उस रब ने जिस्म भी ऐसा दिया है जिसमें अल्लाह ने शॉक ऑब्जर्वर्स लगा दिए हैं। हर दफा गिरते हैं तो हर दफा थोड़ी हड्डी टूटती है, ज्यादातर तो बच ही जाते हैं। स्क्रैच आ जाएगा, स्प्रेन आ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, मसल रप्चर हो जाएगा, बहुत कम होता है कि फ्रैक्चर हो जाता है। तो जिस्म भी ऐसा दिया कि जिसमें शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, इमोशनल शॉक ऑब्जर्वर्स भी हैं और फिजिकल शॉक ऑब्जर्वर्स भी हैं। बर्दाश्त करने की सलाहियत है, गम को सहने का हौसला है। कितनी बड़ी बड़ी बातें बाज़ औक़ात आपको लोग आपके अपने कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस ये तो लिमिट थी। कई दफा आपके अपने आपको ऐसी बात कह जाते हैं जो ना तो आप कभी अपनों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और जब खासतौर पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और तब आपको सुनने को मिलता है, तो आपका दिल भी बहुत टूटता है। दिल भी ऐसा टूटता है कि आपको लगता है कि शायद अब मैं दोबारा कभी अपने इस इंसान, इस रिश्ते को वो मोहब्बत दे नहीं पाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ख्याल आता है कि इतना हर्ट कर दिया, इतना बुरी तरह से इंसल्ट कर दी, इतने हर्टफुल सेंटेंसेस कह दिए, हाउ कैन आई लव दिस रिलेशन अगेन? बट इंसान है ना, इंसान निस्यान से बना है। फिर वो इंसान जो रब से जुड़ा हुआ भी हो, उसमें सलाहियत है, शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, इमोशनल हर्ट के बावजूद अपने रिश्तों की बड़ी बड़ी ज्यादतियों को पी जाता है, माफ कर देता है, गम बर्दाश्त कर जाता है, गम सह जाता है, जज्बात को थाम लेता है। आप में भी पूरा जज्बात
کو تھامنے کی صلاحیت بھی ہے اور اس کو ایکسپوز کرنے کی صلاحیت بھی ہے. بٹ اگر آپ واقعی اپنے رب سے جڑی ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ سامنے والے کو ایک کی جگہ 10 جملے دلیل میں دے سکتی ہیں. بٹ یو ول کنٹرول یور سیلف جسٹ بیکاز یو آر ازیومنگ کہ میرا رب اس معاملے میں میری مدد کرے گا. ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو، خواہشات اپنے کلائمیکس پر ہوں، ماحول آپ کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہو، بٹ یو آر اسٹرگلنگ یور لیول بیسٹ کہ آپ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کر جائیں. کس نے دیا آپ کو یہ طاقت؟ اس رب نے جو آپ کا مربی ہے، جو منعم ہے، جو سید ہے، جو چاہتا ہے کہ آپ دن بہ دن ایمان کے اندر ترقی کریں. رب ہے نا، محبت کرنے والا ہے. یہ جو اللہ کے ذات کے اندر ماں سے بڑھ کر محبت کرنے کا پہلو آتا ہے نا، یہ رب کے فیکٹر میں آتا ہے. نہایت محبت کرنے والا رب. تو اس اینگل کو سورۃ العادیات میں واضح کیا گیا ہے کہ اتنی نعمتیں دینے والے رب کے تم ڈس لویل ہوتے ہو، اتنی نعمتیں دینے والے رب کے لیے تم ناشکری کرتے ہو. تو اب آپ کو یہ کانسیپٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے زندگی بھر یاد رہے گا. دا ڈفرنس بٹوین ورڈ اللہ اینڈ رب. الہ سے اللہ آئے تو مراد ہے کہ بندہ سوچے کہ اللہ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اور رب کا لفظ آئے تو سوچے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا. اللہ کے لفظ سے آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور جب رب کا لفظ سنیں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کیا کچھ اس نے آپ کو عطا کیا ہے. دس از اے ریلیشن شپ بٹوین دیز ٹو ورڈ اللہ اینڈ رب ان دا مصحف. جب بھی آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جب انسان کی ناشکری کو مینشن کیا تو اللہ نہیں لایا گیا. ان الانسان لربہ لکنود. بھلا کوئی رب کا بھی ناشکرا ہوتا ہے؟ وہ رب جو کانسٹنٹلی عطا کرتا رہتا ہے. تو رب کا لفظ انٹینشنلی رکھا گیا ہے، با مقصد وے میں رکھا گیا ہے، احساس جگانے کے لیے رکھا گیا ہے کہ جس کی عطائیں بے شمار ہیں اس کے ناشکرے ہوتے ہو. قرآن کا تو ایک ایک جملہ، قرآن کے جملے میں ایک ایک لفظ با مقصد ہے، اس کی پلیسمنٹ با مقصد ہے، اس کے الفاظ کی سلیکشن با مقصد ہے. وہ ہستی جو رب ہے جس نے تمہیں ہر تمہاری ضرورت اور خواہش کی چیز عطا کی ہے، بھلا اس کو انسان ناشکری سے کیسے ڈیل کر سکتا ہے؟ وہ جو ہماری ہر ضرورت بغیر مانگے پوری کر دیتا ہے، وہ ہماری خواہشات مکمل کر دیتا ہے. آپ میں سے کتنی خواتین ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایسی بڑی بڑی بلیسنگز دی ہوں گی جو آپ نے کبھی ہاتھ اٹھا کر مانگی نہیں ہوں گی اللہ سے. کبھی آپ نے اللہ سے مانگنا تو دور کی بات، شاید آپ کے ذہن میں اس کا شائبہ تک نہیں ہوا ہوگا، خیال تک نہیں آیا ہوگا. اللہ اس دنیا میں عطا کر دیتا ہے، پھر بھی نعمتوں کا کفران کرتا ہے. تو وہ انسان جو میجورٹی ماسز میں اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ العادیات میں ان انسانوں کو ویک اپ کال دی گئی ہے کہ وہ جو رب کی عطا کردہ آسانیوں میں ربی سے غافل ہو جاتے ہیں ان کو جھنجھوڑا گیا ہے. وہ جو اللہ کی فیورز کو بھول جاتے ہیں، ہم بھی تو بھول جاتے ہیں اللہ کی فیورز کو. یہ اللہ کی فیور نہیں ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دے دیا اور قرآن کھول دیا ہمارے سامنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق دے دی. یہ فیور نہیں ہے. اس فیور کے باوجود ہم اپنی اصلاح نہ کر سکیں، تربیت نہ کر سکیں، تزکیہ نہ کر سکیں، قرآن سے جڑ بھی جائیں اور دھیان دنیا میں رہے. دنیا میں دھیان رہنے کا مطلب کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے قرآن کی اور ہمارا سارا ذہن اس بات پر ہو کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کی کلاس کے اندر کون سے کپڑے پہن کر جانے ہیں، یا فلاں درس دینے والی آنٹی نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا اور وہ خود کیسی لگ رہی تھیں. بیٹھے قرآن کی محفل میں اور فوکس ان چیزوں پر رہ گیا. واٹ اے پیٹی تھنگ وی آر ڈوئنگ. جس رب نے اتنی بڑی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا، اتنا بڑا آنر کر دیا، اس کے فیورز کو بھول جاتے ہیں ہم. تو جھنجھوڑا ہے اللہ کے کلام نے کہ جس رب نے زمین کی ہر شے کو تمہارے لیے اے انسان سبجیکٹ کر دیا ہے، تم قنوط کا شکار ہو جاتے ہو، ڈس لویل ہو جاتے ہو، رب کے بھول جاتے ہو اس کے. انارمسلی اس نے تم کو عطا کیا ہے. اتنی طاقت دی اللہ نے انسان کو کہ انسان باقی مخلوقات کو ہارنس کر لیتا ہے.
اتنی طاقت دی ہے انسان کو کہ انسان اپنی زندگی میں میجورٹی جو کرنا چاہتا ہے کر جاتا ہے. اتنا کچھ اللہ نے نوازا ہے تو کیوں نوازا ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے میں یہ کھا لوں، آپ بنا کر کھا لیتی ہیں یا خرید کر کھا لیتی ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر میں فرنیچر سیٹنگ انٹیریئر ایسا ہو، آپ کر لیتی ہیں اس کے مطابق. کیوں؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ والی کلاس جوائن کروں اور آپ وہ کلاس جوائن کر لیتے ہیں. یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں، فیورز پر فیور کیوں دے رہا ہے؟ دا اینڈ ریکوائرمنٹ ہم اللہ کی فرما بردار بن جاتے ہیں. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس وقت؟ Why we are spending this time in discussing the Quran and Surah Al-Adiyat? دوپہر کا وقت ہے. آپ میں سے جو بہنیں پاکستان میں ہیں آرام کرتے، کھانا کھا کے ریسٹ کرتے، صبح سے اٹھے ہوں گے، ایکٹیویٹیز کی ہوں گی. مگر آپ اس وقت قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں، وقت لگا رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ کوئی دوستیاں کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون لوگ ریگولر کامنٹس کرتے ہیں تو ہم ان کو پک کریں اور پھر ہم ان سے بات کریں اور پھر ہم ان کو جا کر کہیں کہ اچھا آپ بھی لیکچر سنتی ہیں فلاں فلاں استاد کا تو چلیں آپ ہمیں جوائن کر لیں. آر وی سٹنگ جسٹ بیکاز آف دیز پیٹی تھنگس؟ اتنے بڑے فیور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اتنی بڑی عطا کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور محروم. کوئی دریا کے کنارے بیٹھا رہ جائے اور پیاسا رہ جائے اور پیاس سے مر جائے، کیا کہیں گے ایسے انسان کو؟ احمق. قرآن کی محفل میں آتے ہیں اور دھیان دنیا پر ہوتا ہے. مت کیا کریں کامنٹس. بے شک میرے سامنے تو کامنٹس نہیں آ رہے ہوتے، میں تو بند کر دیتی ہوں کامنٹس آپ لوگوں کے. مجھے نہیں پتا کامنٹس کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط اور کیا حلال اور کیا حرام. But what's the purpose of attending this class? What's the purpose of doing this class? At the end of the day مجھے اللہ کا فرما بردار بننا ہے. مجھے اپنی زندگی ویسے گزارنی جیسے میرا رب چاہتا ہے. میں چاہتی ہوں میری زندگی کے ہرڈلز اور مشکلات کے اندر میرا رب مجھے سہارا دیے رہے. جب زندگی مجھ سے کوپ نہ ہو رہی ہو، میرے رب کے کلام کی کوئی آیت مجھے سہارا دے جائے. جب مجھے اللہ خوشیوں سے نواز رہا ہو، میں اپنے رب کی عطاؤں کو بھول نہ جاؤں، آپے سے باہر نہ ہو جاؤں. سیلیبریشنز کے نام کے اوپر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے راستے میں نافرمانی کرتے ہوئے استعمال نہ کروں. دس از دا مقصد. ان کلاسز میں آ کر بھی اگر دنیا پر دھیان رہتا ہے تو ہم رب کا فرما بردار کب بنیں گے؟ عقل دی ہے ہمیں، طاقت دی ہے ہمیں، اختیار اور اتھارٹی دی ہے صرف ایک مقصد کے لیے. آپ کا ہائیسٹ آئی کیو لیول ہے، آپ کے پاس ورلڈ بیسٹ یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور ڈگری بھی نہیں ڈگریز ہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ اور میں اللہ کے فرما بردار بن جائیں. That's it. آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں یا بڑے گھر میں رہتے ہیں، آپ کی چھوٹی گاڑی ہے یا بڑی گاڑی ہے یا گاڑی نہیں ہے، یا آپ کے پاس سائیکل ہے یا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، یا آپ شہر میں رہتے ہیں یا آپ گاؤں میں رہتے ہیں. It does not matter. At the end of the day, successful one will be جس کو اللہ کی فرما برداری نصیب ہو جائے گی. بس وہ کامیاب ہے. اللہ نے اس لیے نعمتیں دی ہیں تاکہ انسان اس کا فرما بردار بن جائے، اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. رب ہے نا، یہی تو سمجھا رہی ہے سورۃ العادیات کی آیت. اس رب کے قنوت کا شکار نہ ہو جانا جس نے تم کو اتنا کچھ عطا کیا ہے. عرب کو بھی تو یہی سمجھایا. وہ جانور، وہ گھوڑے، وہ فرما برداریاں جانوروں کی کس نے تم کو عطا کی ہیں؟ کہ تم رابری کرتے پھرو دوسرے قبیلوں کے اندر، مرڈر کرتے پھرو دوسرے قبیلوں کے اندر، جنریشن آفٹر جنریشنز ایک دوسرے کے ساتھ ایسی انموسٹی اور دشمنیاں پال لو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو. تو عرب کو بھی گنوا دیا کہ اس رب کی عطاؤں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرو. اور ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو نعمتیں برس رہی ہیں، آپ کتنا بھی مہنگائی کا رونا رو لیں، بہرحال سائملٹینیسلی نعمتیں برس رہی ہیں. الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی بات نہیں. روز مٹن کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، روز آپ کو بیف کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، روز آپ کو چکن کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بٹ نعمتیں برس رہی ہیں. اگر زبان سے شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آتا then this is our problem. ابھی بھی فوکس دنیا ہی ہے اگر زبان سے شکر ادا نہیں کر رہے تو. یہ رب کی نعمتوں کو رب کے خلاف استعمال کرنا ہی ہے. زبان بھی تو اس کی دی ہوئی ہے، بولنے کی طاقت بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے. الحمدللہ نہیں کہیں گے اور شکایتیں کریں گے تو ابھی پتہ چل جائے گا یہ بھی تو قنود ہے. blatant fact of today's world. ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال. This is a blatant fact. اور ہر اسٹریٹا میجورٹی استعمال کر رہا ہے.
امیر طبقہ الگ استعمال کر رہا ہے، ایلیٹ کلاس الگ اللہ کی نافرمانی میں لگی ہے، مڈل کلاس الگ اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور لوور سٹریٹا الگ اللہ کی نافرمانی میں. All the haram is glorified in this time. جو حرام کام ہیں, I'm sorry with the due respect, جتنے حرام کام ہیں ان کو glorify کر دیا گیا. اور مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر اس کو صرف glorify نہیں کیا, اس کو appreciation بھی خوب ملتی ہے. This is a twisted sense of morality in today's time. یہی حال عربس کا تھا, یہی حال آج کی دنیا کا ہے. ناشکرہ انسان, ناشکرہ انسان سارا دن لیبر کلاس محنت کر کے پیسہ کماتی ہے, جتنی دہاڑی کماتے ہیں, پھر رات میں جا کے سینما ہال میں مووی دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. ایلیٹ کلاس اپنی فیکٹریز کے تھرو جتنے بلین اور ملین ایئرز اکٹھے کرتی ہے, اس کے بعد پھر جن ایکٹیویٹیز کے اندر جا کے کلب نائٹس کے ساتھ وہ اپنا جو وقت گزارتے ہیں, اس کو جس طرح سے اپنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں, everyone is noticed. مڈل کلاس کے بچے اور مڈل کلاس کے لوگ اپنی حلال کی کمائی کو ٹک ٹاکر بن کے کس طرح سے حرام میں ٹرانسفارم کر رہے ہیں, سٹل وے میں, that they don't even have the idea. ناشکری ہی ناشکری ہے, کنود ہی کنود ہے. قرآن نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. Now I am going on the next explanation and I will try that this will be the last explanation of today's class. ان الانسان لربہ لکنود, کنود کی ایک اور ڈیفینیشن, اب جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ اٹس گڈ ٹو گو لائک دس. ابھی تک ہم نے بات کی تھی کنود ایز کمپیئر ٹو کفور, ناشکری, اور ناشکری کا ہائر لیول. کفور از اے بیسک ناشکری and کنود is a higher ناشکری. Now I'm giving you another explanation of کنود in classical Arabic sense. امام شوکانی نے اپنی تفسیر میں اس کو مینشن کیا ہے. پرانی عربی زبان میں کنود میں کاٹنے کا مفہوم بھی آتا تھا. To cut something, to separate something, to disassociate something. ان الانسان لربہ کنود لکنود کو اگر آپ اس پورے کانٹیکس میں پڑھیں جو میں نے آج بھی آپ کو بتایا ہے, تو بیسیکلی مفہوم بنتا ہے کہ انسان نے خود کو اللہ کی غلامی سے الگ کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم پورشنز میں تو اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں, لائک اوکے آئی کین آفر مائی 5 ٹائم پریئرس, 5 وقت کی نماز پڑھ لوں گی, بٹ ان دا مین ٹائم ان 2 نمازوں کے درمیان میں جو کچھ بھی کرتی ہوں, اٹس مائی لائف, اپ ٹو می, وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو آئی ول ڈو. تو ڈس ایسوسیٹ کرنے والا جو مفہوم ہے وہ آج بھی اس کنود میں نظر آتا ہے. انسان نے خود کو رب کی سلیوری سے الگ کر لیا ہے, انسان نے خود کو رب کی بندگی سے الگ کر لیا ہے, انسان نے خود کو رب کی غلامی سے چھڑا لیا ہے. He disassociate himself, اور بار بار چھڑاتا ہے. گھوڑے کی مثال کیوں دی تھی؟ بیکاز گھوڑا اتنا لائل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے زندگی کے آخری سانس تک کبھی خود کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتا. لیکن انسان بڑا ظالم ہے, بڑا کنود کا شکار ہے, بڑا کفران نعمت کرتا ہے. انسان اپنے رب سے بار بار اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے. یہی چیز ہے جو آپ کو گہرائی میں قرآن کی آیات کا مفہوم دیتی ہے. دیکھیں آپ کو کہا تھا نا کہ کفور اور کنود ملتے جلتے ہیں, لیکن ان میں فرق ہے. قرآن میں ناشکری کے مفہوم میں کفور آیا ہے, لیکن یہ واحد مقام ہے سورت عادیات کا جہاں کافر کفور نہیں آیا, کنود آیا ہے. سورت ابراہیم میں آتا ہے ناشکری کے لیے, ان الانسان لظلول کفار, کافارا سے کفار. سورت حج میں آتا ہے ان الانسان لکفور, وہاں کفور آتا ہے وہاں بھی. سورت شورا ان الانسان لکفور. سورت زخرف ان الانسان لکفور مبین. سب کفار, کفور, کفار, کفور یہ آ رہا ہے. کنود آپ کو صرف واحد قرآن میں سورت العادیات میں ملتا ہے, یہ واحد مقام ہے. تو کچھ تو فرق ہوگا نا, ناشکری کا لیول فرق ہوگا نا. کنود میں الگ طرح کی ناشکری ہے. کنود میں آپ کو بتایا تھا مبالغہ ہے, صیغۃ المبالغہ, ایکسٹریملی ungrateful.
اب ایک اور ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی ٹائم ہے نا، تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گی، دین آئی ول کمپلیٹ دس آیت انشاءاللہ آج. انسان ایک الگ طرح کا ناشکرہ ہے. سورت عادیات بتا رہی ہے کیسے الگ طرح کا ناشکرہ ہے. بیکاز قنوت کے اندر آتا ہے وہ جو صرف پریشانیوں کا اظہار کرتا رہتا ہے. کمپلیننگ نیچر، کانسٹینٹلی کمپلیننگ نیچر. احسانات کو مینشن ہی نہیں کرتا، احسانات بالکل ایک طرف کر دیتا ہے، مشکلات کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، اچھی باتوں کو یاد ہی نہیں رکھتا. وہ ہمیں ویسے بھی اب ہم اس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ خوشیوں کا وقت جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. خوشیوں کا وقت چھوٹا اس لیے ہوتا ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ غم اور خوشی برابر برابر چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ میں اپنی ہی زندگی کو ایک کتاب کے اندر لکھنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں، کم غم ہوتے ہیں. غم زیادہ کیوں لگتے ہیں، غم بڑا کیوں لگتا ہے، غم ایکسپینڈڈ کیوں لگتا ہے؟ بیکاز وی ری لیو آر غم. ہم اس غم کو یاد کرتے جاتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں، تو فریم آف دا فلم ایکسٹینڈ ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے. آپ خوشیوں کے لمحوں میں ری لیو کا کانسیپٹ شروع کرتے ہیں. آپ کے خوشیوں کے لمحات ایکسٹینڈ ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے. کیونکہ ہماری کمپلیننگ نیچرز ہو گئیں، کیونکہ ہم قنوط کا شکار ہو گئے، تو ہم احسانات کو کم مینشن کرتے ہیں، اچھی باتوں کو کم مینشن کرتے ہیں، مشکلات کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، بالکل چھوٹی سی عام سی بات، کیونکہ خواتین ہوتی ہیں تو خواتین کو یہ بات فوراً کلک کر جاتی ہے جسٹ بیکاز آف دس. اور کیونکہ ہمارا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے. میں دنیا میں کسی انسان کی اصلاح نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، اور ہم سب کو اپنے لیے یہی سوچنا چاہیے. میں زندگی میں کسی انسان کی اصلاح کرنے کی شیورٹی نہیں لے سکتی سوائے اپنی ذات کے. کپلز صرف، میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ بیویاں، شوہر بھی یہی کرتے ہیں. کپلز صرف ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز کو، موسٹ آف دا کپلز، میجورٹی آف دا کپلز ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز کو یاد رکھتے ہیں. اور اگر آپ شوہر ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ اپنی بیوی کی شارٹ کمنگز کی لسٹ بتائیں تو ایک پیپر کم پڑ جائے گا ان کو، اور وائس ورسا. آپ بیوی ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ اپنے شوہر کی شارٹ کمنگز لکھیں، آپ کہیں گے پورا نوٹ پیڈ دے دیں، پھر لکھوں گی. اور کوئی خوبیاں پوچھے تو اب سوچ میں پڑ گئے گم. آپ پوچھتی ہیں آپ کے ہسبینڈ میں کوئی خوبی ہے، اب چپ، آپ سامنے والا سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے، شاید ہی کوئی ہو. ایکسیپشن اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً ٹف ٹائم دیتے ہیں بیویوں کو، اور وائس ورسا بیویاں شوہروں کو. مگر ظاہر ہے کہ زیادہ تر انسان کا ایک فریم آف مائنڈ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم کپلز ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز پر فوکس زیادہ کرتے ہیں، تو اچھائیاں ان کو نظر نہیں آتی ہیں. یہ دوسرے کی برائیوں پر فوکس زیادہ رکھنا، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا، دس از قنوط. You can remember the complaints, but you cannot remember the favors. The same thing you will do with your Rabb. You can remember the complaints. اللہ نے مجھ سے یہ لے لیا، اللہ نے میری یہ دعا نہیں سنی، اللہ نے میرے ساتھ یہ مشکل کر دی، اللہ نے اولاد اچھی نہیں دی، اللہ نے سسرال اچھا نہیں دیا، اللہ نے سبلنگز اچھے نہیں دیے. مطلب you can count a huge list جہاں پہ آپ کو کمپلینٹس نظر آئیں گی. فریج کھول کر کھڑے ہوتے ہیں، 4 ڈفرنٹ طرح کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، 4 طرح کے جوسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود فریج کھولتے ہیں کھانے کے لیے. بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے، فریج کا دروازہ کھول کر کھڑے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو. یہ قنوط ہے، یہ قنوط ہے. بجائے اس کے کہ جو کچھ فریج میں ہے اس پر شکر کرتے، جو نہیں ہے اس پر شور شرابہ ہو رہا ہے. اور آج کے بچے قنوط ماں باپ سے ہی سیکھ رہے ہیں. یا تو دونوں کے دونوں پیرنٹس، یا دونوں میں سے کوئی ایک قنوط کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اولاد کے اندر وہ چیز میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہے. جیسے بچوں کے اندر قنوط نظر آتا ہے، بالکل بیسک قنوط، حالانکہ بچے بچے ہوتے ہیں. بٹ جسٹ ٹو شو یو، یہی بچہ تو بڑا ہوگا نا، اور اگر اس کی تربیت نہیں کی گئی تو ود دا سیم مائنڈ سیٹ یہی بچہ کل کو انہی ٹینٹرمز کے ساتھ فیملی رن کرے گا اور میرجز رن کرے گا. کسی ٹوائے شاپ میں آپ بچے کو لے کر جائیں، آپ اپنے بچے کو آدھی ٹوائے شاپ خرید کر دے دیں،
میں بالکل فیکٹ بتا رہی ہوں قنوت والا انسان کیا ہوتا ہے، وہ بچے میں ڈپکشن نظر آتی ہے اس کی. آپ کسی ٹوائے شاپ میں گئی اپنے بچے کو لے کے، 6 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو، آپ نے آدھی شاپ خرید کر دے دی اس کو کھلونوں کی. اب جو ٹرالی میں اس کے اپنے کھلونے جو آپ نے اس کو لے دیے ہیں وہ ہوں گے، ابھی بھی اس بچے کی نظریں کہاں ہوں گی؟ اس باقی آدھی دکان پر جو آپ نے نہیں خریدی. دس از قنوت. سٹل معاملات میں یہ مائنڈ سیٹ بچے کی سائیکی بنا دیتا ہے، سٹل معاملات میں. اور یہی بچہ اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی، یہ بڑا ہوتا ہے اور پھر یہ ہر معاملے میں اسی سائیکی کو اپلائی کرتا ہے. فوکس وہاں ہوگا جو نہیں ہے، جو سامنے ہوگا، جو اپنا ہوگا، جو اللہ نے نعمت کے طور پر دیا ہوگا، اس پر دھیان ہی نہیں جائے گا. یہی بچہ بغیر تربیت کے فیملی میرجز پر اسی سائیکی کو اپلائی کرے گا. اب زندگی بھر ناشکرا رہے گا، کبھی خوش نہیں ہوگا، مزریبل سے مزریبل ہوتا جائے گا. اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جو نہ دنیا میں خوش ہوتا ہے، نہ اس کی آخرت اس کو خوش کر سکتی ہے. بیکاز ناشکرا انسان دنیا میں رہا تو آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب کے پہاڑ اور محل کیسے بن سکتے ہیں؟ تو رب کی بات پر انسان کسی بھی صورت میں ناشکرا ہونا افورڈ نہیں کر سکتا. رب کی وفاداری اس کو اڈاپٹ کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کی عطا ہے اور اس کا اختیار ہے. بتائیں خود کو، جب چاہے مجھ سے لے لے. نعمتیں نعمتیں لگیں گی the moment you will think اگر یہ نعمت مجھ سے چھن گئی. میں ہمیشہ ہمیشہ بیویوں سے کہتی ہوں، مانا آپ کے شوہر آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں، مانا کہ وہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. I'm not talking about extreme cases جو کہ مینٹلی تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. آسک فرام سم ون ہو از سمجھدار ان یور فیملی، اس سے مشورہ کریں. ٹاکنگ اباؤٹ جنرل پرسپیکٹو، زیادہ تر تو ہم سب بیویوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایت ہوتی ہی ہے. بیکاز شیطان بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کبھی پرسکون نہ ہو. وہ ہر وقت اس کے اوپر نقب لگاتا ہے. تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کریں جب آپ کے شوہر کی کوئی برائی آپ کے سامنے آتی ہے which is existing in him، کہ کل کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو I will be alone. ہاں اللہ رازق ہے، بٹ بہرحال آپ نے ایک اچھا وقت گزارا ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے سر سے چلا جائے. تو ایک احساس کہ جو نعمت میرے سامنے ہے، ہو سکتا ہے اس نعمت میں کوئی کمی ہو، بٹ وہ نعمت میرے رب کے اختیار میں ہے. اگر میں نے ناشکری کی تو وہ مجھ سے لے لے گا واپس. میں تو ان چیزوں میں بھی مکمل اتھارٹی نہیں رکھتی جن کو میں اون کرتی ہوں. میرا بچہ میرا نہیں ہے، جب تک میرا رب چاہے گا میرے پاس رہے گا. میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری صحت، میری زندگی کچھ اپنا نہیں ہے. جب تک میرا رب چاہے گا وہ میرے پاس رہے گا. تو ہم تو ریسٹرکٹڈ ہیں. اللہ مجھے اون کرتا ہے. اور اللہ مجھے کیسے اون کرتا ہے؟ رب ہوتے ہوئے اون کرتا ہے. دس از ان لائک اینی ادر اونرشپ. اللہ ایسا مالک ہے، آپ رب کو مالک کی پوزیشن میں بھی رکھتے ہیں نا، وہ ایسا رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ اللہ کو ان الانسان لربہ لکنوت کے اینگل سے سمجھتے ہوئے آپ دن اپنا ناشکری میں گزار ہی نہیں سکتے. آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ تھکتے ہیں، آپ مانگتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، بٹ آپ دروازہ اسی کا کھٹکھٹاتے ہیں، جاتے اسی کے پاس ہیں، سوالی اسی کے بنتے ہیں، بھیک اسی سے مانگتے ہیں، ایک ڈیسٹیٹیوٹ کی فارم میں اسی کے سامنے آتے ہیں. یہ ہے اللہ کے سامنے اس کیفیت میں آ جانا، اور ہم خود اس بات کے گواہ ہیں. آیت نمبر 7 میں یہی آیا ہے وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. جتنا اللہ اپنے بندے کو نعمتیں دیتا جاتا ہے، جتنا رب عطا کرتا ہے، بندہ اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے. ٹپیکل ہیومن بینگ اتنا ناشکری میں شدید ہو جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، اور انسان اس پر گواہ ہے. کس پر گواہ ہے؟ What is this عَلَى ذَلِكَ؟ اپنے کنود پر انسان خود وٹنس، اپنی ناشکری پر انسان خود وٹنس ہے. انسان اپنے خلاف خود گواہی اکٹھی کر رہے ہیں. اس کی ناشکری اس کے رویے، اس کے بیہیویئر پر مینیفیسٹ ہوتی ہے. اور ہم اس ناشکری کو آج جانتے ہیں کہ ہم کتنے اینگلز سے رب کے ناشکرے بنتے جا رہے ہیں. فرض نمازیں نہیں پڑھتے جبکہ ہمیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے. ہم خود گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں اپنی فرض نمازیں چھوڑ کے. اس کے احکامات جو اس نے حلال
اور حرام واضح کر دیے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے لیے ہماری خواہشات اہم ہیں۔ ہم بیسک انسانیت اڈاپٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنے سے نچلے طبقوں کے ساتھ رسپیکٹ فل وے میں بات کریں، نرمی سے بات کریں، ان کو انسان سمجھتے ہوئے بات کریں، ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ڈیل نہ کریں۔ انسانیت ہم نہیں اپناتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو اپنا سٹیٹس اور اپنا فیم اور اپنا مقام جمع کرنا ہے دنیا کا۔ 5 فٹ کے جسم کو اس رب کی فرما برداری میں نہیں لاتے، صرف کس وجہ سے؟ اس دنیا کے سلوگنز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، جیسے چاہو جیو، میرا جسم میری مرضی، یہ قنود نہیں ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میری شادی میری مرضی، یہ قنود نہیں ہے؟ میرا حمل میری مرضی، دیز آر دا سلوگنز۔ میرا حمل میری مرضی، آئی ایم اے ریگولر ابارشنسٹ، یہی تو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ عورت کا رائٹ ہے، دے دیں اس کو، جتنے مرضی ابارشن کرے، جتنے مرضی زنا کرے، جتنے مرضی ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرز میں انوالو ہو جائے۔ میرا حمل میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس۔ یہ ہے قنوت کے مختلف فارمز۔ ہاں، جو کانسیپٹس ہیں، جہاں عورت کا حق دینے کی بات آتی ہے، وہاں عورت کے حقوق کے لیے ضرور آواز اٹھائی جائے، مگر رب کے دیے ہوئے نظام کو اور رب کی فرما برداری کو پارا پارا کرنے کی کسی کو اتھارٹی نہیں ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ ہم اپنے خلاف خود ہی گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے، اور اس وقت کوئی ہمیں اپنے انجام سے، جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، اس سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اپنی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس علم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے والا مسلمان مومن بنائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کلمے پر موت عطا فرمائے۔ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، مشکلات اور فتنوں اور پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے اور ان کی آزمائشوں کو دور کر دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔